हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है और मुहर्रम के महीना की 1 तारीख को सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो दामादे अली उल मुर्तज़ा हैं रज़ी अल्लाह अन्हु और मुरादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा दोयम हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं और उम्मत में वो अजीम इंसान हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह से मांगा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने सवाल किया कि मौला अली और उमर बिन खत्ताब में फ़र्क क्या है। आपने फरमाया अली उल मुर्तज़ा वो मुरीद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उमर मुराद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली उल मुर्तज़ा मरीद बने, कलमा पढ़ा और दामने मुस्तफ़ा में आए छोटी उम्र में। बच्चों में पहले इस्लाम लाने वाले हैं, लेकिन उमर वो हैं जर्री इंसान जिनका मक्का में भी उस जमाने में तोती बोलता था, पहलवानी में भी बहुत माहिर थे, अरब की सरजमीन पर दबदबा और रौब रखते थे। अल्लाह के रसूल ने वैसे ही तो काबे की दीवारों को पकड़ के नहीं मांगा। काबे की दीवारों के पास और बुध का दिन था और वो कितना ही बाबरकत लम्हा होगा कि आज हम रोजे पे जाने के लिए तरसते हैं, रोजे वाले ने तड़प के जिसको मांगा वो कितनी शान वाला है। अब आप उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को तो देखें कि सारी कायनात दुआ करती है अल्लाह मदीने ले जा, सारी कायनात के मोमिन दुआ करते हैं अल्लाह मदीने वाले की जियारत करा दे, चाहे ख्वाब में ही। यहां मदीना जाने के लिए तड़प है, नबी के कब्र मुबारक को देखने के लिए बेचैनी है। वहां मदीने वाला जिसके लिए तड़प रहा है, मदीने वाला जिसके लिए दुआ कर रहा है। और बुध के दिन तो तड़प शदीद हो गई। हमारे नबी ने काबे की दीवार के पास मुल्तजम पे खड़े होकर हाथ उठा दिए, अल्लाह इस्लाम की मजीद मुस्तहकम होने के लिए, इस्लाम को उरूज पाने के लिए, मेरी दावत तबलीग में मुआवन मजबूत बनाने के लिए अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे या उमर बिन हशाम दे दे। अल्लाह जिसको पसंद करता था वो दिया, जिसको पसंद नहीं करता था वो नहीं दिया। मांगा तो नबी ने, या अल्लाह इन दो में से एक दे दे। तबलीग करते थे, मक्का में कलमे की दावत देते थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का मारते थे, हमारे नबी पे भी हमले करते थे, अबू बकर सिद्दीक पर भी हमले करते थे। ना काबे में आप एलानिया नमाज पढ़ सकते थे, ना काबे में आप तौहीद का ऐलान कर सकते थे, ना आपके चाहने वाले अलल ऐलान आपके पास बैठ सकते थे। आज दुनिया के सारे शेखुल हदीस, सारे शेखुल तफसीर, सारे मदारिस खानकाहें बनाने वाले, सारी कायनात की जुमा मसाजिद में जमा होने वाले सोचें, एक वक्त तक काबे में हमारे नबी बैठ नहीं सकते थे, हमारे नबी के पास 10 बंदे जमा नहीं हो सकते थे, हमारे नबी तबलीग एलानिया नहीं कर सकते थे, नमाज अलानिया नहीं पढ़ सकते थे, तकबीर अजान अलानिया नहीं कह सकते थे। हमारे नबी ने देखा, मैं तो
ہر طرف کوشش کر رہا ہوں، کمزور ضعفاء ساتھ ہیں، مولا علی بھی ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، زید بن حارثہ بھی ساتھ ہیں، مالدار ابو بکر ساتھ ہے، مالدار سیدہ خدیجہ ساتھ ہے، ارقم بن ارقم ساتھ ہیں، آپ کے پاس خباب ہیں، آل یاسر ہیں، آپ کے پاس ابو ذر آ چکے ہیں، آپ کے پاس دیگر چند صحابہ جمع عثمان غنی بھی آ چکے ہیں، مالداروں کے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھائے، آخر تڑپ کے ہاتھ اٹھائے۔ حضور نے کیوں ہاتھ اٹھائے؟ حضور کو پتا تھا اسی کعبے کی دیوار کے پاس میرے دادا ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے تھے، مجھے مانگا تھا، اللہ نے کعبے کو بنانے کے بعد کعبے کو آباد کرنے کے لیے نبی آخر الزمان کو بھیجا، دعائے خلیل کی شکل میں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تو چاہتا ہے کعبہ قیامت تک آباد ہو، اللہ تو چاہتا ہے کعبے میں قیامت تک تیری تکبیر ہو، لیکن آج تو نماز کوئی نہیں پڑھنے دیتا، آج تو کوئی اذان نہیں دینے دیتا، آج تو کوئی تبلیغ نہیں کرنے دیتا، آج تو کوئی واعظ نصیحت بیان نہیں کرنے دیتا، اللہ قیامت تک کعبے کو آباد دیکھنا ہے تو عمر دے دے، کعبے کو قیامت تک آباد دیکھنا ہے تو عمر دے دے۔ اللہ بدھ کا دن تھا، ہاتھ اٹھائے، عمر بن خطاب بعد میں کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے آپ نے مجھے کہاں کہاں مانگا، کہاں کہاں آپ روئے، کہاں کہاں آپ نے اللہ سے کہا اللہ عمر دے دے، عمر دے دے۔ سوچئے عمر کچھ تھا تو رسول اللہ نے مانگا نا، اور عمر ملا، اور عمر بن خطاب آئے تھے، مکہ کے کافروں نے جمع ہو کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بندہ ہے نعوذ باللہ جو شہید کر سکتا ہے، ورنہ ہم سارے ان کی برادری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خاندان مضبوط تھا، ہمیشہ خاندانی بندہ، خاندانی وجاہت رکھنے والا، تبلیغ کرے گا، مدرسہ بنائے گا، مسجد کا بنائے گا، جہاد کرے گا، کوئی بھی دین کا کام کرے گا، اللہ اسے جلتی اٹھا دے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پورا خاندان کی پاور اور طاقت ہوتی ہے۔ کہا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے؟ کہا ایک بندہ ہے عرب کی سرزمین میں جو دلیر ہے، نڈر ہے، اور جو ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا عمر۔ ابو جہل جیسا بندہ عمر بن خطاب کے پاس چلا گیا۔ اب ورغلانے کا طریقہ ہوتا ہے، تیش ملانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جا کر کہا عمر تجھے پتا ہے تیری بہن کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن چکی ہے، تیرا بنوئی کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا نوکر بن چکا ہے، غلام بن چکا ہے، اور تو کہتا ہے لات و عزا کو میں مانتا ہوں، اور تیرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے۔ عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جا اپنے گھر دیکھ۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر، پہلے ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ کو شہید کراؤ، اور وہ یہاں فتنہ پھیلا رہے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں، یہ یہاں پر تلوار لی اور کعبے کے مطاف سے اوپر پہاڑی پہ جبل ابو قبیس جہاں اذان ہوتی ہے، ابھی وہ پہاڑی کٹ گئی ہے ابو قبیس، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں تبلیغ کرتے تھے، چھپ کر اذان دیتے تھے، نماز ہوتی تھی اپنے طریقے پر۔ تو عمر یہاں سے چلے، پہلے پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، اس پہاڑی پہ چڑھے کہ ادھر جاؤں اور نعوذ باللہ شہید کر دوں نبی پاک علیہ السلام۔ تو رستے میں جب ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا تیری تو بہن کلمہ پڑھ چکی ہے، تو ان کو شہید کرنے جا رہا ہے جن کے ہاتھ پہ تیرا بنوئی بھی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو طیش میں آ گئے، اب تو لازمی شہید کروں گا، لیکن پہلے میں اپنی بہن کو تو دیکھوں۔ گھر میں گھسے تو حضرت خباب ان کو تلاوت سکھا رہے تھے،
تو وہ چھپ گئے عمر بن خطاب کا نام سن کے، ڈر گئے، پتہ چل گیا کہ آتے ساتھ ہی مار دیں گے مجھے، تو اندر چھپ گئے۔ تو سورۃ طٰہٰ کا ایک صفحہ رکھا ہوا تھا، کاغذ پہ آیتیں لکھی ہوئی تھی، تو وہ وہاں پہ رہ گیا۔ تو بنوئی بھی اندر چلے گئے، لیکن بنوئی کو آپ نے پکڑ لیا، یہ نام ان کا لکھا ہوا ہے ان کے بنوئی کا، سعید بن زید، عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو سعید بن زید کو پکڑ لیا آپ نے، مارا مارا مارا، اتنا مارا کہ خون میں لت پت ہو گئے۔ بہن بھی تو خون میں ابن حضرت خطاب کا تھا، وہ باپ خطاب کا خون تھی، عمر کی بہن تھی، جری تھی، فاطمہ بنت خطاب، جوش میں آ گئی، حضرت عمر کو دھکا دیا، کہا تو مار بھی دے ہم پھر بھی محمد عربی کو نہیں چھوڑیں گے۔ بنوئی کو چھوڑ کے بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن منہ سے کہتی تھی مار دو لیکن ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے، لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ بار بار، آخر یہ تھک گئے، پھر بہن تھی سامنے، محبت تو تھی آخر ایک، تو آپ بیٹھ گئی ہو، اور ایسے بیٹھ کے جیسے بندہ گمسم ہوتا ہے۔ بہن نے جو ہے پھر دیکھا کہ تھک گیا ہے، غصہ نکال دیا مار مار کے، تو بہن نے کہا میرے بھائی بات تو سن، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہاتھ نہ لگانا، تو ناپاک ہے، تو مشرک ہے، ابھی قرآن کو مشرک ہاتھ نہیں لگاتے۔ کہا اچھا اس کا بتا، اس میں لکھا کیا ہے؟ کہا یہ بھی بتائیں گے لیکن پہلے پاک ہو جا، تیرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ اس نے کہا اس کو پاک ہوئے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ کہا نہیں لگا سکتے، جا غسل کر پھر آ کے بیٹھ، تجھے میں یہ سناتی ہوں، اگر تجھے اچھا لگا تو تو مان لینا، نہ اچھا لگے نہ ماننا، آخر ہمیں کچھ چیز اچھی لگی غصہ کو چھوڑا ہے۔ ہم نے قبروں پہ سجدے چھوڑے ہیں لیکن مسلمان پھر بھی کر رہا ہے۔ جنہوں نے قرآن سن کے بتوں کو سجدے، درختوں کو سجدے، قبروں کو سجدے چھوڑے، آج قرآن پڑھنے والا قبروں پہ سجدے کر رہا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھ عمر، ہم نے قبروں پہ سجدے، درختوں پہ سجدے، لات و عزا کی سجدے چھوڑے ہیں، اس میں کچھ ہے تو آپ غسل تو کرو۔ غسل کیا تو بلڈ پریشر اور برابر ہو گیا اور پاک بھی ہو گئے، بیٹھے۔ بہن نے کہا مجھے اتنا پڑھنا صحیح نہیں آتا، ابھی میں کلمہ نیا نیا پڑھا ہے، عربی ہو کر، مکے میں پیدا ہو کر، عربی زبان ہو کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب تک سیکھے نہ۔ یا پنجابی پنجاب میں پیدا ہو رہا ہے، بلوچی بلوچستان میں پیدا ہو رہا ہے، سندھی سندھ میں پیدا ہو رہا ہے، پٹھان پشتوں کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، اور قرآن سیکھتا ہی نہیں جی آتا ہے، اور پڑھاؤ تو ساروں کو نہیں آتا، سیکھنا پڑتا ہے۔ انہوں کو بھی سیکھنا پڑا تھا، آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا۔ عربی ہو کر سیکھتے ہیں، آپ تو عربی کے الف با نہیں جانتے، تو آپ قرآن نہیں سیکھیں گے تو نہیں آئے گا، اور سیکھنے سے آئے گا اور قرآن عزت دلائے گی۔ تو بہن نے کہا عمر مجھے ابھی صحیح نہیں آتا، لیکن میں بلاؤں؟ تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حضرت خباب کو اندر سے باہر لائے، حضرت خباب آ کے بیٹھے، حضرت عمر نے غصے سے دیکھا، وہ ڈر گئے۔ بہن نے کہا میں نے کہا نہیں تھا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ حضرت خباب نے سورۃ طٰہٰ پڑھنی شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ۔ اب آپ دیکھیے ایسی صورت کہ حضرت عمر کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو قرآن، یہ کتاب، یہ الفاظ کسی مخلوق کے نہیں ہیں، یہ پڑھ رہے تھے تم؟ کہا میں تو خود ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں جن پہ اترا ہے۔ کہا عمر چلو میرے ساتھ۔ حضرت عمر جری آدمی تھے اور آگے آگے چلے، بہن بھنوئی خباب بن عرت رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے چلے۔ وہ پہاڑی جبل ابو قبیس پہ اوپر انٹیلیجنس نے پھر بتا دیا تھا حضور علیہ السلام کو کہ عمر تلوار لے کر شہید کرنے آ رہے ہیں، اور
کو شہادت کا پتہ چلا کہ آپ کے غلط ارادے سے آ رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے کھڑے تھے دروازے پر، کہا یا رسول اللہ عمر کو آنے تو دو، میں حمزہ سب سے پہلے آپ کا دفاع کروں گا، چچا ہے، وہ بھی شیر خدا ہے اور علی بھی ہے لیکن بچے ہیں اس وقت۔ تو دیکھا دور سے عمر اوپر آ رہے ہیں، پہاڑوں پہ آپ دیکھیں لوگ دور سے نظر آ جاتے ہیں چڑھائی چڑھتے ہوئے۔ اب علم غیب کون رکھتا ہے؟ اوپر کسی کو نہیں پتا کہ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی عمر قریب آنے لگے تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، حضرت حمزہ نے آواز دے کر کہا عمر رک جا، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو میری تلوار تجھے چھوڑے گی نہیں، اور اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ویلکم ہے، مرحبا ہے۔ عمر نے کہا میں گھر سے نکلا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن یہاں جو پہنچ رہا ہوں غلام بننے کے لیے، مجھے اندر لے جاؤ۔ پہلا موقع ہے جب خوشی کے عالم میں حضرت حمزہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اور اس دار ارقم میں چند صحابہ جو موجود تھے جن میں شیر خدا علی المرتضیٰ بھی تھے، سیدنا عثمان بھی تھے، جن میں حضرت زید بن ارقم بھی تھے، ان صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر کے جواب میں کہا اللہ اکبر۔ ہمارے نبی محمد عربی نے بھی سیدنا عمر کے اسلام لانے پہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور حضور نے فرمایا آج آسمان کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، قدموں میں بیٹھ گئے، اور حضور علیہ السلام سے آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا رسول اللہ جب میں گھر سے چلا تھا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے برا مجھے آپ لگتے تھے، لیکن جب آپ کے قدموں میں آیا ہوں آج کائنات میں سب سے محبوب مجھے آج آپ لگتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سارے حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، عمر کو ویسے ہی رسول اللہ نے نہیں مانگا، ویسے ہی دعائیں نہیں کی۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام نے کہا نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ادھر؟ کہا ادھر۔ کہا آپ تو کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، آپ کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلا گھر اللہ کا کعبہ ہے جس کو ہمارے دادا ابراہیم نے بنایا، آپ کعبے کی اتنی تعریف کی ہے، کعبہ وہ سامنے ہے، اور ہم نماز یہاں کیوں پڑھیں؟ حضور نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا وہ اللہ کا گھر ہے کعبہ، تو نماز ادھر کیوں پڑھیں گے؟ کہا عمر تیری قوم اجازت دے گی؟ کہاں نماز پڑھنے دے گی، کہاں طواف کرنے دے گی، کہاں اعلان کرنے دے گی؟ عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے اللہ سے مانگا، میں آپ کی مراد ہوں، آپ نے میرے لیے اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کی ہیں، اللہ عمر دے دے۔ عمر نہیں تھا، چھپ کے نماز تھی، عمر نہیں تھا، چھپ کے تبلیغ تھی، عمر نہیں تھا، چھپ کے اعلان کلمہ تھا، لیکن عمر آ جائے اور چھپ کے نماز ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر والے کبھی دین کو چھپاتے، اپنے عقیدے کو چھپاتے؟ یہ وہ چھپاتے ہیں جو عمر والے نہیں ہیں۔ عمر والے تو قیامت تک چھائے ہوئے ہیں، اور کعبے میں آج بھی عمر والے ہیں، کیونکہ کعبے میں عمر نے پہلی نماز پڑھوائی، پہلی اذان دلوائی۔ قیامت تک یہ حق کی نشانی ہے کہ اہل سنت والجماعت دنیا میں حق مذہب ہے، حق دین ہے، وہی حق پہ ہے جو سنی ہے، جو سنی نہیں وہ حق پہ نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ عمر نے پہلی نماز پڑھائی ہے کعبے میں، قیامت تک کعبے میں عمر والا ہی کھڑا نظر آئے گا۔
جو عمر والا نہیں وہ کعبے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کعبے میں اذان نہیں دے سکتا۔ آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیں، کعبے میں اذان دینے والا کبھی ایسا نہیں ہوا عمر کا گستاخ ہو اور کعبے کا امام بن جائے، عمر کا گستاخ ہو اور کعبے کا مؤذن بن جائے، کعبے کا دروازہ کھولے عمر کو نہ مانے۔ عمر کو ماننے والے ہی کعبے کے چابی بردار رہیں گے، عمر کو ماننے والے ہی کعبے کے امام رہیں گے، عمر کو ماننے والے ہی کعبے کے مؤذن رہیں گے۔ کعبہ ہے ہی عمر کا، قیامت تک کعبہ گواہی دے رہا ہے کہ عمر تو نے اس امت پہ ایک احسان کیا تھا۔ جب رسول اللہ نے کہا عمر کیسے نماز پڑھیں، اجازت کون دے گا، وہ لوگ مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ جب اوپر سے دیکھا نیچے ٹولیاں مطاف میں بیٹھی ہوئی تھی، کہیں شیبہ کی، کہیں ابو سفیان کی، کہیں ابو جہل کی، کہیں جو ہے امیہ بن خلف کی، یہ ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور تاش کھیل رہے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں اور آپس میں حقے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آنے تو دو ان مسلمانوں کو، اگر کعبے میں نظر آ جائیں تو زندہ نہ چھوڑنا۔ اور یہی حال کرتے تھے وہ، اس لیے حضور نے کہا ہم اوپر کمرے میں نماز پڑھتے ہیں۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کچھ بھی نہیں، آپ نے مجھے مانگا ہے تو کچھ وجہ تو ہے نا۔ عمر ہو اور چھپ کے نماز ہو، عمر ہو اور کعبے میں نماز نہ ہو، عمر ہو اور کعبے میں اذان نہ ہو، عمر ہو اور کعبے میں اعلان کلمہ نہ ہو، حق کو میں بیان کروں گا، آپ میرے ساتھ تو چلیے۔ حضور نے کہا عمر سوچ لے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے مانگا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے، آج نماز ہوگی تو کعبے میں ہو، آپ بھی تو نماز پڑھیں گے نا۔ لیکن سوچئے کعبے میں پہلی نماز کس نے پڑھوائی ہے؟ آج بھی تو کعبے کا امام نماز پڑھاتا ہے، کتنی شان والا ہے۔ کعبے میں جماعت کرانے والا کتنی شان والا ہے، نماز کا اہتمام کرانے والا کتنی شان والا ہے۔ کعبے میں پہلی نماز کس نے پڑھوائی ہے؟ عمر بن خطاب نے پڑھوائی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، آگے آگے۔ عجیب معاملہ ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عجیب معاملہ ہے، ساری کائنات ہمیشہ نبی کے پیچھے چل کے کامیاب ہے، یا نبی نے عمر کو خود آگے کر دیا ہے، جیسے مصلی پہ ابو بکر کو آگے کیا تھا، جیسے 17 نمازیں ابو بکر صدیق سے آگے کھڑے کر کے پڑھوائیں، یہاں بھی آگے چلا دیا، کہا عمر آگے چل۔ عمر آگے ہیں، وہی تلوار ہاتھ میں ہے ننگی، عمر نیچے اتر رہے ہیں، پیچھے رسول اللہ، پیچھے مولا علی، پیچھے حمزہ، پیچھے عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے آ رہے ہیں۔ عمر کو نیچے اترتا ہوا دیکھ کے ابو جہل کہنے لگا یہ عمر تو قتل کرنے گیا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ سارے نیچے انتظار میں تھے کہ ابھی شہادت کا پتہ چلے گا۔ مطاف میں عمر داخل ہوئے، آپ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا اے مطاف میں بیٹھے ہوئے مکہ کے لوگوں سن لو، آج سے عمر بن خطاب محمد عربی کا غلام بن چکا ہے۔ اول من اسلم علانیۃ فہو عمر، سب سے پہلے اگر کسی نے اعلان کیا ہے کلمے کا تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اعلان کر کے کلمہ پڑھا، سارے مطاف والوں سے کہا لوگوں سن لو، عمر رسول اللہ کا غلام بن چکا ہے، نماز ہوگی تو کعبے میں ہوگی، ہوگی تو نبی کے ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، وہ آ جائے، رکاوٹ بنے، راستہ روکے۔ چند لوگ آگے بڑھے، حضرت عمر اکیلوں نے ایک کو اٹھا کے مارا، دوسرے کی آنکھوں میں مکہ مار دیا، تیسروں کو مار دیا، 4-5 جب ڈھیر ہو گئے تو سارے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں، آپ کا غلام کھڑا ہے۔ تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے،
دنیا کی تواریخ لکھتی ہیں پہلی نماز پڑھانے والا کعبے میں عمر بن خطاب ہے، پہلے اعلان کلمہ کرنے والا عمر بن خطاب ہے۔ یہ عمر ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو کعبے میں لا کر کہا یا رسول اللہ یہ نماز کعبے میں آپ پڑھائیے۔ کعبے نے ایسی وفا کی ہے، کعبہ اتنا وفادار ہے کہ آج تک کعبے نے ہمیشہ عمر کے غلام ہی کو کھڑا ہونے دیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نہیں مانتا وہ کعبے کی نماز سے بھی محروم ہے، وہ مدینے کی نماز سے بھی محروم ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی علانیہ اعلان کر کے کہا جو رستہ روکنا چاہتا ہے روک کے دکھائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، بے شک حق کو اللہ نے عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ عمر جو زمین پر لفظ بولتے تھے اللہ اسے عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ شراب بڑی گندی چیز ہے، شراب حرام نہیں ہوئی ابھی تک، آپ اللہ سے دعا کریں حرام ہو جائے۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ آیات نازل کر دی کہ شراب کو حرام قرار دے دی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے طواف کر کے مقام ابراہیم پر نفل پڑے جائے۔ اللہ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہی لفظ کہہ کر اس کو مصلی بنا دیا، نماز کی جگہ۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ازواج بھی پردہ نہیں کر رہی، دیگر بھی پردہ نہیں کرتی، عورت کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے تاکہ شریف عورت اور بازاری عورت میں فرق نظر آئے، اچھے خاندان کی عورت پردہ کر کے نکلے، ڈھانپی ہوئی ہو، اور جو بازاری عورت ہے جس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جو باندیاں ہیں، ان کی اور شریف عورتوں میں پہچان ہو۔ پردے والی خاندانی عورت ہے، بے پردہ یہ خاندانی نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ فرق آپ نے کہا یا اللہ کے رسول ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ نے اسی وقت یدنین علیہن من جلابیبہن یہ کہہ کر پردے کا حکم نازل کر دیا۔ پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ قیدی جو آپ نے پکڑے ہیں آپ انہیں قتل کر دیں، بدر کے قیدیوں کو، میرے ماموں کو میرے حوالے کریں، میں قتل کرتا ہوں، آپ کا باغی بن کے آیا ہے، عباس کو آپ قتل کریں۔ آپ نے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے لیں، آپ نے فدیہ پسند کیا۔ قرآن نے کہا، اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر آیات نازل فرمائی، فرمایا آپ کے اوپر ان باتوں پر کہ آپ نے عمر کی رائے کو قبول نہیں کیا یہ عذاب بھی آ سکتا تھا، لیکن مشورے کی وجہ سے اللہ نے وہ ٹال دیا۔ لیکن اللہ کو بھی عمر کی رائے پسند ہے، عمر کی رائے عرش والا پسند کرتا تھا۔ آپ فرش پہ جو رائے دیتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، ساروں نے کہا اپنی اپنے رائے کا اظہار کیا۔ سیدہ عائشہ کے لیے عمر بن خطاب نے فرمایا ھذا بہتان عظیم، جب حضور کو یہ جملہ کہا حضور کی سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اللہ نے اسی جملے کو قرآن بنا کے نازل کیا۔ تو عمر زمین پہ جو بولتا تھا اللہ اسے قرآن بنا دیتے تھے، اللہ اسے شریعت بنا دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ اللہ اسے نبی بناتے، لیکن مجھے آخری نبی بنا دیا ہے۔ یعنی عمر بن خطاب کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں جو نبوت کے مقام میں ہوتی ہیں، لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور اتنی صلاحیتوں کے باوجود بھی ہم انہیں صحابی ہی مانتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ آپ کو اللہ نے اتنا کمال دیا تھا کہ آپ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ خلافت آپ کو ملی، 10 سال آپ کے پاس خلافت رہی، 10 سال میں آپ نے اسلام کے لیے وہ خدمات سر انجام دی کہ 22 لاکھ مربع میل تک حکومت طویل ہو گئی، اور کیسر
سرنگوں ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، عیسائیت سمٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ استنبول میں جا کے قلعہ بند ہو گئی، اور آتش پرست یہ زرتشت کے ماننے والے، صابی، مجوسی، یہ سارے کے سارے ایران والے حضرت عمر کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئے، باقی بھاگ گئے، کوئی آذربائیجان کی طرف، پھر آذربائیجان سے استنبول کی طرف، یوں آپ نے آذربائیجان کو بھی اور آگے رشیا کی ریاستوں میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ جو آیت ہے کہ حضور دنیا سے گئے تو اسلام خالی عرب کے چند علاقے تک پھیلا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے آپ کو اس لیے رسول بنایا گیا کہ آپ کی شریعت پوری دنیا میں پھیل جائے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ کو خلفائے راشدین کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اگر آپ دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، دور علی اس میں سے نکال دیں اور آپ اس کا انکار کر دیں کہ ابو بکر کا دور خلافت نہیں تھا، عمر کا دور خلافت نہیں تھا، عثمان کا دور خلافت نہیں تھا، تو اس آیت کا یہ انکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک کا دین جو دنیا میں پھیلا ہے، پھیلانے والے ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پہ عثمان غنی ہیں، تیسرے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور معاویہ بن ابی سفیان ہیں، تب جا کے اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ تو آپ 22 لاکھ مربع میل اور کیسر روم، کسرا ایران آپ کے نام سے کامتے تھے۔ حضور نے فرمایا عمر مجھے قسم ہے اللہ کی، تو جس رستے پہ چلتا ہے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، شیطان رستہ چھوڑ لیتا ہے۔ اتنا رعب تھا، دبدبا تھا کہ شیطان بھی ڈرتا ہے عمر کے نام سے، اور شیطان کے چیلے بھی ڈرتے ہیں۔ آج بھی جس کو رات کو ڈر لگتا ہو، رات کو بدخوابی ہو جاتی ہو، رات کو اس کو نیند صحیح نہ آتی ہو، وہ سینے پہ عمر لکھ دے، رات کو ڈرنا ختم ہو جائے گا، بدخوابی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جہاں لفظ عمر لکھا ہوتا ہے شیطان بھی ادھر نہیں آتا۔ اللہ نے لفظ عمر میں بھی اتنی تاثیر رکھی ہے، تو عمر سے جو پیار کرتا ہے اس کی زندگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک آپ کے پاس بندہ آیا، کہنے لگا شاہ جی بچے بچتے نہیں، پیدا ہو کے مر جاتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ پڑھا کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا، کہا ماشاءاللہ مولا علی کا کرم ہوا، بچہ بچ گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا عمر نے وفا کی ہے تو بچا ہے، اگر عمر وفا نہ کرے، زندگی بھی ہے نا عمر وفا نہ کرے تو بندہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ جو عمر سے وفا کرتا ہے اللہ اس کو لمبی حیاتی بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو نبی کا، وہاں کعبے میں نبی کی جو دربانی کی ہے نا، وہاں اللہ نے صلہ دیا ہے 2 بندوں کو۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے ایک نے غار سور میں نبی کی چوکیداری کی، ایک نے کعبے میں پہلی نماز پڑھاتے ہوئے نبی کی چوکیداری کی۔ اللہ نے ان دونوں کو ایسا بہترین صلہ دیا ہے، قیامت تک نبی کے ساتھ لٹا دیا ہے۔ اب کا جتنا مرضی برا کہو، جس کی حفاظت نبی کر رہا ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کہ اب تم ان کو برا بھی کہو، نبی کی انہوں نے زندگی میں چوکیداری کی، آج نبی قبر میں بھی ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ صلہ دیا، ناموں کا اتنا صلہ ہے، ناموں کا اتنا صلہ ہے کہ آج مدینے جائیں، نبی کے ساتھ ایک قبر عمر کی ہے، ایک ابو بکر کی ہے۔ آپ کربلا چلے جائیں، حسین ابن علی کی قبر آپ کو ملے گی، حسین کی قبر کے ساتھ بھی 2 قبریں ملیں گی۔ آپ پوچھئے یہ 2 قبریں کس کی ہیں، آپ کو بتانے والے بتائیں گے، قبروں پہ کتبے لکھے ہوئے بتائیں گے۔ ایک قبر ہے عمر بن علی کی، ایک قبر ہے ابو بکر بن علی کی، جو علی المرتضیٰ کے 2 بیٹے ہیں، جو کربلا میں ابو بکر اور عمر نام کے شہید ہوئے۔ 2 آج
کربلا میں ان دونوں نے حسین کی چوکیداری کی، حسین آج ان کا محافظ بنا ہوا ہے قبر میں، ان دو نے زندگی میں رسول اللہ کی چوکیداری کی، آج نبی روزے میں ان کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ جتنا چاہے بڑی دستار والا کیوں نہ ہو، جتنا چاہے بڑا مال والا کیوں نہ ہو، جتنا چاہے بڑے جو ہے سیاسی شہرت والا کیوں نہ ہو، سلطنت والا کیوں نہ ہو، اگر نبی کے روزے پہ گیا ہے، علم بھی ہے، بے شک اس کے پاس صنعتیں بھی ہیں، بے شک اس کے پاس نامور بھی ہے، بے شک دنیا میں، لیکن نبی کے روزے پہ گیا ہے، ابو بکر سے پیار نہیں کرتا، عمر سے پیار نہیں کرتا، روزے پہ چلا جائے گا، روزے کی رحمتیں نہیں بلکہ لعنتیں لے کر آئے گا، چونکہ نبی محافظ ہیں جن کے، اور آج کے نہیں ہیں، 1400 سال سے ہیں، قیامت کی صبح تک رہیں گے، اس لیے کہ جب عمر فوت ہوئے تو آپ فوت ہونے سے پہلے ہی آپ زمین پہ لیٹ جاتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، 10 سال تک۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی طرح تو نہیں تھے، نہ انہیں وابڈا کا پتا، نہ انہیں پیٹرول کا پتا، نہ غریب کو، نہ انہیں پتا کہ منڈی میں کیا ریٹ ہیں، نہ انہیں پتا کہ پرچون کے کیا ریٹ ہیں، نہ انہیں پتا کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے۔ نہیں، عمر ایسا تھا، پاکستان سے 10 گنا بڑے اس کی سلطنت تھی، پاکستان تو ایک شہر تھا اس کا۔ عمر بن خطاب ایک دن بوڑھی عورت کے گھر جا کے صفائی کر رہے تھے، بڑھیا کہنے لگی، آنکھوں سے محروم تھی، کہ میں قیامت کے دن عمر کو پکڑوں گی کہ میرے گھر میں صفائی کرنے والا کوئی نہیں، مجھے نوکر نہیں دیا، مجھے غلام نہیں دیا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو پہلا عمر نے لگا کے دے کے دکھایا تھا۔ تو آج ہمارے حکمران سوچیں، حکمران بننا، ایم پی اے بننا، ایم این اے بننا، یا کسی عہدے پہ بیٹھ جانا، چاہے وہ ڈی سی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس سے بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، یا وزیر اعظم، صدر بن جانا اتنا مشکل نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑ اس کی بہت سخت ہے۔ اس نے کہا عمر کو میں نہیں معاف کروں گی۔ کب؟ اماں، عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اکیلا بندہ ہے، کہاں کہاں جائے گا؟ کہ اگر نہیں جا سکتا تو بادشاہت کیوں کرتا ہے؟ چھوڑ دے، آپ بھی چھوڑ دیں اگر آپ بددعائیں لے رہے ہیں۔ وابڈا والے بھی بددعائیں لے رہے ہیں، بجلی کا وزیر بھی بددعائیں لے رہا ہے، پیٹرول کا وزیر بھی بددعائیں لے رہا ہے، اچھا خوراک کا وزیر بھی بددعائیں لے رہا ہے، وزیر خزانہ بھی بددعائیں لے رہا ہے، وزیر اعظم بھی بددعائیں لے رہا ہے نہیں لے رہا؟ یہ کہاں سے دعائیں ملے گی؟ کہاں ان کی زندگی خوشحال ہو؟ اور مر جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے دعائیں لیں یا چھوڑ دیں حکومت، کسی اور کو آنے دیں، وہ بھی نہیں کر سکتا، خود چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ دنیا چھوڑنی پڑے آپ۔ یا لوگوں کو بھلا سوچیں عمر بن خطاب کی طرح۔ جب آپ نے دیکھا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زمین پہ یوں لیٹے تھے قمیض اتار کے، یوں لیٹتے تھے آپ، مسجد نبوی میں لیٹے رہتے تھے، کوئی محل نہیں تھا اپنا الگ۔ تو آپ نے کہا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بلا لے اپنے پاس اور اپنے نبی کا دیدار کرا دے، اب میں تیرے اور تیرے نبی کی پاس آنا چاہتا ہوں، میرے پہ یہ بوجھ بہت زیادہ ہے حکومت کا، میں یہ سنبھال اب نہیں سکتا۔ ضعیف ہو گئے تھے، 10 سال کہاں کہاں اسلام پہنچایا، 2 سپر طاقتیں فتح کر لی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ پولیس کا محکمہ عمر نے بنایا، یہ فوج کو ڈسپلن عمر بن خطاب نے پہلے دیا، ڈاک کا محکمہ عمر بن خطاب نے، یونین کونسل عمر بن خطاب نے، یہ سارے ادارے، روٹی کپڑا مکان، یہ پہلا قانونی طور پہ روٹی کپڑا مکان پہلا قانونی طور پہ عمر نے دیا۔ یورپ نے عمر لا نافذ کیا، آج ترقی کر گیا، ہم نے عمر کی غلامی چھوڑی، آج زوال میں چلے گئے۔ تو آپ دیکھیے، آپ نے کہا اللہ، وہ ایک بندہ آیا، کہا جی میرا کیس ہے، کہا کیا کیس ہے؟ کہا میرا ابو لولو فیروز نام ہے، مجھے مغیرہ بن شعبہ نے غلام بنا کے لایا ہے، میں ایرانی ہوں، مجوسی ہوں، وہ مجھ سے 2 درہم لیتا ہے روز کے، کہتا ہے تو میرا غلام ہے، جو کفالہ سسٹم ہے نا یہ وہی ہے، کہا غلام بنا لیا، اب کماؤ اور مجھے روز کے پیسے دو۔ کہا 2 درہم۔ کہا تو کیا کیا کام کرتا ہے؟ کہا یہ فن، یہ فن، یہ فن۔
اتنے فنون اور تو 2 درہم تو کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تو ایک چکی بنا میرے لیے جو ہوا میں چلے، ہوا سے چلے، اس طرح کراسنگ سے۔ اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو۔ تو آپ وہ جب یہ کہہ کے نکلا تو آپ نے صحابہ سے کہا جو ساتھ بیٹھے تھے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ عمر کے نام سے تو کیسر کانپتا تھا، کسرا کانپتا تھا۔ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، ایک بندے کو پکڑ کے مار نہیں سکتے تھے، لیکن نبی پاک کی شریعت پہ چلتے تھے کہ یوں نہیں کہ جیسے ہمارے بندے اغوا کر لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں، تھانہ غائب کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس پہ کیا کیس تھا، مہینے بعد مار مار کے پھینک دیتے ہیں جی بے قصور تھا۔ نہیں، حدیث کے الفاظ اٹھائیں۔ ایک بندہ ویسے پکڑا گیا مدینے میں، حضور پاک خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا مسلمان، یا رسول اللہ میرا پڑوسی بے قصور پکڑا گیا ہے۔ حضور نے ادھر منہ کر لیا خطبہ دیتے ہوئے، وہ ادھر سے آ گیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی بے قصور پکڑا گیا ہے۔ حضور نے کہا قصور ہے اس کا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا قصور نہیں ہے۔ کہا کیوں پکڑا؟ چھوڑو اسے۔ عمر ایسے نہیں تھے، اس نے دھمکی دی ہے اسے قتل کر دو، اغوا مار دو، اسے غائب کر دو۔ یہاں سیاست میں مخالف کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ عمر کا لا نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس نے قتل کی دھمکی دی ہے، کہا مار دیں، کرنا نہ، ایسے کسی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے نبی کی سنت نہیں۔ وہ خنجر زخمی کر کے لایا، زہر میں ڈبو ڈبو کے لایا فجر کی نماز میں۔ آپ تو دعائیں کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادہ، اللہ شہادت دے دے مدینے میں۔ مدینے میں کون مارے گا؟ لیکن دعا صدق کے دل سے کی۔ شہید فجر کی نماز میں اللہ اکبر، سورہ طٰہٰ شروع کی، طٰہٰ آئے تو طٰہٰ پڑھی، جاتے ہوئے بھی طٰہٰ پڑھی۔ آپ حیرت دیکھیے، عمر آئے اسلام میں تو گئے تو طٰہٰ، وہ بھی آخری آپ کی جماعت تھی جو آپ نے کرائی۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی، یہ چھپ کے کھڑا تھا، پیچھے علم غیب کس کے پاس ہے کہ خنجر ہے۔ یہاں تو گلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ کو غیب کی خبریں دے رہے ہیں، ایک فرد بھی غیب کی خبر نہیں جانتا۔ جب عمر نہیں جانتا تو اور کون جانے گا؟ کوئی صحابی نبی علم غیب نہیں جانتا، اللہ جس کو بتا دے بس۔ یا ساریہ الجبل، الجبل، حضرت عمر نے پہاڑ دیکھ لیا کئی 100 میل کے فاصلے پہ، جب اللہ نے دکھا دیا۔ نہیں دیکھا تو خنجر نہیں دیکھا، تو اس نے پہلی رکعت میں جو خنجر مارا، یوں مارا، کئی بار کی، گرتے ہوئے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ایک دم عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا بن عوف رضی اللہ، مصلی پہ کھڑا کیا، خود گر گئے۔ انہوں نے جماعت چھوٹی صورتوں کے ساتھ مکمل کی۔ وہ بندوں کو چیرتا ہوا، خنجر مارتا ہوا 13 بندوں کو زخمی کیا، 6 مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن اتنی مضبوط صفیں تھی توڑ نہیں سکا، تو اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر کے مر گیا، جہنم بس۔ آپ نے کہا کون تھا قاتل؟ کہا جی مجوسی۔ کہا الحمدللہ مسلمان کوئی نہیں۔ 26 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے، 1 محرم کو آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ سیدہ عائشہ سے اجازت لو، روزے میں تدفین کی۔ سیدہ عائشہ نے کہا میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن یہ جگہ اس لیے دوں گی کہ میں نے حضور سے کئی بار سنا تھا، میں، ابو بکر اور عمر۔ آپ کی تدفین ہوئی، جب قبر میں اتارنے لگے تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں مجھے ہاتھ کسی نے یہاں رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو علی المرتضیٰ روتے ہوئے کہہ رہے تھے عمر یہ جگہ تجھے ہی نصیب ہونی تھی، اس لیے کہ میں نے کئی بار رسول اللہ سے سنا تھا دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، جلست انا ابو بکر و عمر، میں اٹھا، میں گیا، میں آیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے۔ یہ لفظ اتنی بار رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ حضور کے ساتھ ابو بکر عمر ہی دفن ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ان سے عقیدت اور پیار اللہ مضبوط عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔